लारेब शाह के चेहरे पर छाई स्याह तनी हुई तिवरियों से हवेली का ज़रा ज़रा वाकिफ था। उसकी एक नज़र पूरे गांव को खामोश करवाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस वक्त हवेली के सहन में सन्नाटा नहीं, बल्कि औरतों के दबे दबे कहकों की गूंज थी। आज से ये लड़की पूरी हवेली की सफाई अकेले करेगी। लारेब शाह का भारी सर्द और रोहबदार लहजा जब फिजा में गूंजा तो वहां खड़ी औरतों ने एक दूसरे को देखा और अपने दुपट्टे मुंह में बींच कर हंसने लगी। वो 15 साल लड़की जो चंद घंटे पहले वनी की रस्म के तहत इस संगदिल इंसान के सुपुर्द की गई थी, एक पुराने सूट में लिपटी किसी खौफजदा परिंदे की तरह कांप रही थी। इसका नाम हुरिया था, मासूम, नादान और दुनिया की चालाकियों से बिल्कुल बेखबर। इसने जब लारेब शाह का खूनख्वार चेहरा और फिर अपने गिर्द हंसती औरतों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू तैर गए। उसकी मासूमियत और खौफ का अजीब मिलाप था। वो आगे बढ़ी, उसकी नगट आवाज़ में एक अजीब सी दहाई थी। आप मुलाजमा से सफाई करवा लें, हम इनको अपनी सोने की चेन दे देंगे। हुरिया ने जल्दी से अपने गले में पड़ी बारीक सी सोने की जंजीर को अपनी नन्ही उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाला और लारेब शाह की तरफ बढ़ा दिया। ये सुनना था कि हवेली के सहन में सांप सूंघ गया। औरतों के कहके वहीं जम गए। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो लारेब शाह के बोले हुए लफ्ज़ पर बहस कर सके, और ये छोटी सी लड़की लारेब शाह को इसका हुक्म बदलने के बदले अपने गले की चेन की रिश्वत दे रही थी। लारेब शाह की सरमई आंखों में गुस्से की लहरें उठी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हुरिया का नाजुक बाजू अपने लोहे जैसी गिरफ्त में जकड़ लिया। इसका इरादा इस मासूम को इसकी हद याद दिलाने का था, लेकिन जैसे ही उसकी गिरफ्त सख्त हुई, हुरिया ने दर्द से कलमला कर अपनी झील जैसी आंखें उठाई और लारेब शाह को घूरते हुए गुस्से से दहाड़ी, गंदे अंकल, बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं क्या? लारेब शाह की सख्त जवाब दे गई। पूरी हवेली में सुकूत तारी हो गया। अंकल? इस शख्स को अंकल कहा गया था जिसके नाम से बड़े बड़े चौधरी और खान कांपते थे। लारेब शाह ने झटके से इसका बाजू छोड़ा। उसके चेहरे की रंगत गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम किससे बात कर रही हो? लारेब ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज़ में पूछा। हमें नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन दादा जान कहते थे कि जो बड़े बच्चों को दर्द देते हैं वो गंदे होते हैं। हुरिया ने अपने बाजू को सहलाते हुए बकिया आंसू पहुंचे और मासूमाना जिद से लारेब को देखा। लारेब शाह ने अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। वनी की ये रस्म उसने अपने भाई के गुनाह के बदले लेने के लिए कबूल की थी, ताकि दुश्मनी ख़त्म हो। लेकिन उसके सामने दुश्मन की बहन नहीं बल्कि एक नादान बच्ची खड़ी थी, जिसका डरने का अंदाज भी दुनिया से अलग था। तुम इस हवेली में मेहमान बनकर नहीं आई हो, समझी तुम? लारेब शाह ने इसके करीब झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। यहाँ हर काम तुम्हें खुद करना होगा, और आइंदा अगर मेरे सामने जुबान खोली तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। हम काम कर लेंगे, लेकिन आपको हम अंकल ही कहेंगे। हुरिया ने जैसे अपने मासूम जहन में फैसला कर लिया था। लारेब शाह ने गहरा सांस लिया और बगैर कुछ कहे अपने भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हवेली की औरतें अब भी हुरिया को ऐसे देख रही थीं जैसे उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया हो। रात के 12:30 बज चुके थे। हवेली के बड़े सहन में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। लारेब शाह अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट के धुएं के छल्ले बना रहा था। उसके जहन में मुसलसल हुरिया के अल्फाज घूम रहे थे। उसके मिजाज में जो सख्ती और गुरूर था, उसे आज एक 15 साल लड़की ने अपने बेसाख्ता जुमले से चैलेंज किया था। अचानक उसकी नज़र नीचे सहन पर पड़ी। अंधेरे में एक छोटा सा वजूद झाड़ू उठाए सहन के एक कोने में खड़ा था। लारेब शाह ने आबरू उठाए और वो नीचे आया और खामोशी से उसके पीछे जा खड़ा हुआ। हुरिया झाड़ू पकड़कर सहन की बड़ी बड़ी ईंटों को साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थकन और डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। अंधेरे का खौफ उसके चेहरे पर वाजिया था। रात के इस पहर तुम क्या कर रही हो?
लारेब की आवाज अचानक हुरिया डर के उछल पड़ी और झाड़ू उसके हाथ से छूट गया। वो बड़ी बेगम ने कहा था कि अगर रात को सफाई खत्म ना हुई तो सुबह खाना नहीं मिलेगा। हुरिया ने डरते डरते लारेब शाह को देखा। उसकी आवाज में खौफ की कपकपाहट साफ महसूस हो रही थी। लारेब शाह का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसने हवेली के मुलाजमिन को हुक्म दिया था कि इसे इसकी हैसियत बताई जाए, लेकिन रात को भूखा रखने का हुक्म उसने नहीं दिया था। झाड़ू रखो और कमरे में जाओ, लारेब ने सर्द लहजे में कहा। नहीं, फिर सुबह खाना नहीं मिलेगा, हमें बहुत भूख लगी है। हुरिया की मासूमियत में सच्चाई इतनी गहरी थी कि लारेब शाह जैसे सख्त दिल इंसान को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। मैंने कहा झाड़ू रखो, लारेब ने जरा ऊंची आवाज में कहा तो हुरिया ने फौरन झाड़ू नीचे फेंक दिया और अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। आप फिर से गुस्सा कर रहे हैं, हम चले जाते हैं। वो जल्दी से पीछे हटने लगी। लारेब शाह ने अगली ही घड़ी उसका हथेली जितना नन्हा हाथ पकड़ा और उसे हवेली के किचन की तरफ ले गया। किचन में जाकर उसने खुद शेल्फ से रोटी और सालन निकाला और मेज पर रख दिया। खाओ, इसने मुख्तसर हुक्म दिया। हुरिया ने हैरत और शक की नज़रों से पहले खाने को देखा और फिर लारेब शाह को। क्या इसमें जहर है? उसने मासूमियत से पूछा। लारेब शाह के चेहरे के तासरात एक लम्हे के लिए बदले। शायद उसे अंदर ही अंदर हंसी आई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे को सख्त रखा। अगर जहर होता तो मैं तुम्हें खिलाने में इतनी मेहनत क्यों करता? खामोशी से खाओ और सो जाओ। हुरिया ने बगैर कोई और सवाल किए जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। वो वाकई बहुत भूखी थी। लारेब शाह किचन के दरवाजे से टेक लगाए खामोशी से इस मासूम लड़की को देखता रहा, जो इसके इंतकाम की आग में बिला वजह पीसने आई थी। उम्र का ये फ़र्क, जज्बात का ये तकाज़ और वनी की ये जंजीरें, लारेब शाह को अंदाज़ा हो रहा था कि ये लारेब शाह की हवेली का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। हुरिया ने खाना ख़त्म किया और लारेब शाह की तरफ देखकर मुस्कुराई। शुक्रिया अंकल, आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितने लगते हैं। ये कहकर वो फ़ौरन किचन से बाहर भाग गई। लारेब शाह वहीं खड़ा रह गया। उसके लबों पर एक ना चाहने वाली हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपने तासुरात को सख्त कर लिया। ये खेल अभी शुरू हुआ था और इस हवेली के असूल इतने आसानी से बदलने वाले नहीं थे। अगली सुबह हवेली में सूरज की किरणें पड़ते ही शोर मच गया। लारेब शाह जब अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि हवेली की तमाम औरतें हाल में जमा थीं और हुरिया एक कोने में खड़ी अपना सर झुकाए हुए थी। क्या हो रहा है यहाँ? लारेब की गर्जदार आवाज़ सुनकर सब खामोश हो गए। लारेब की चच्ची आगे बढ़ी। लारेब, इस लड़की ने सुबह सुबह दूध का बर्तन गिरा दिया और उल्टा जवाब देती है। वनी, मैं आई हूँ, कोई शहजादी बनकर नहीं बैठी यहाँ। लारेब शाह ने हुरिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ पर दूध का गर्म बर्तन लगने से हल्की सी सुर्खी आ चुकी थी। क्या तुमने बर्तन जानबूझकर गिराया? लारेब ने हुरिया से पूछा। नहीं, बर्तन बहुत गर्म था, हमसे संभाला नहीं गया और उन्होंने हमें धक्का दे दिया। हुरिया ने रोते हुए सच बता दिया। लारेब शाह ने अपनी चच्ची की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस हवेली के तमाम फैसले मैं करता हूँ, लारेब शाह ने इंतहाई ठंडे और फैसला कुन लहजे में कहा। आज के बाद अगर किसी ने इस लड़की पर हाथ उठाया या इसे जलील करने की कोशिश की तो उसका हिसाब मुझसे होगा, और ये सिर्फ सफाई करेगी, किचन के गर्म बर्तनों को हाथ नहीं लगाएगी। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। लारेब शाह, जो इस वनी के रिश्ते से सबसे ज़्यादा नफरत करता था, आज इसी लड़की की ढाल बनकर खड़ा था। हुरिया ने हैरत से अपने आंसू पोंछे और लारेब शाह की पश्त को देखा, जो अपनी स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा था। इस मासूम दिल में एक बात बैठ गई थी कि अगरचे ये इंसान सख्त और गुस्सीला है, लेकिन इसके होते हुए हवेली में कोई इसका वाकई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लारेब शाह अपने कमरे में पहुंचकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसे खुद अपने इस अमल पर हैरत हो रही थी। उसने तो वनी की इस लड़की को सज़ा देनी थी, लेकिन उसका हर मासूम लफ्ज़, उसकी हर डरी हुई नज़र लारेब के अंदर के संगदिल इंसान को मौम कर रही थी।
محبت کی یہ لو دھیمے دھیمے جلنا شروع ہو چکی تھی، ایک ایسی لو جو نفرت اور انتقام کے تمام اندھیرے کو جلا کر راکھ کرنے والی تھی۔ حویلی کے بڑے صحن میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ رات کے واقعے اور صبح کے ہنگامے کے بعد حویلی کی عورتیں حوریہ کو غضبناک نگاہوں سے گھور رہی تھیں، لیکن لاریب شاہ کی واضح تنبیہ کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کھلم کھلا اس پر ہاتھ اٹھائے یا اسے برا بھلا کہے۔ حوریہ خاموشی سے صحن کے ایک کونے میں بیٹھی پرانے برتنوں کو صاف کر رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ پانی میں بھیگ کر سفید پڑ چکے تھے اور صبح کے برتن سے لگنے والی گرمائش کی وجہ سے اس کی انگلیوں پر سرخ نشان موجود تھا۔ اسی اثناء میں حویلی کا بھاری لکڑی کا دروازہ زور سے کھلا اور لاریب شاہ کا چھوٹا بھائی سالار شاہ اندر داخل ہوا۔ سالار کا مزاج لاریب سے بالکل مختلف تھا۔ وہ غصیلا، ضدی اور انتقام کی آگ میں جلنے والا انسان تھا۔ وہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے یہ ونی کی رسم طے پائی تھی۔ سالار کی نظر جیسے ہی صحن میں بیٹھی حوریہ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اتری۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا حوریہ کے قریب پہنچا اور اس کی کڑھائی والی قمیض کے کالر کو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ تو یہ ہے وہ تحفہ جو ہمارے دشمنوں نے اپنی جان بخشوانے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ سالار کی آواز میں زہر گھولا ہوا تھا۔ حوریہ اچانک ہونے والے اس حملے پر بری طرح گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر زمین پر گرا اور چھنکاہٹ کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ چھوڑیں ہمیں، آپ کون ہیں؟ حوریہ نے خوف سے تڑپتے ہوئے سالار کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تیرا مالک ہوں اور اس حویلی میں تیری حیثیت ایک نوکرانی سے بدتر ہے۔ سالار نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ حوریہ کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی صحن کے پکے فرش پر جا گری، جس سے اس کے گھٹنے پر گہرا زخم آیا اور خون رسنے لگا۔ سالار! ایک گرجدار اور زہریلی آواز ہوا میں بلند ہوئی۔ سالار کے قدم وہیں جم گئے۔ لاریب شاہ بالکنی سے اتر کر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا صحن میں آ چکا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت ایسا غضب تھا کہ وہاں کھڑی عورتیں خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ لاریب نے سالار کے سامنے آ کر اس کا گریبان جکڑ لیا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف سالار ہی سن سکتا تھا، لیکن اس میں بلا کی سختی تھی۔ میں نے صبح کیا کہا تھا؟ کیا تمہاری سماعت کمزور ہو گئی ہے سالار شاہ؟ لالا، یہ ہماری دشمن کی بہن ہے، آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ سالار نے حیرت اور غصے سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہ جو کچھ بھی ہے، اس حویلی کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ لاریب نے سالار کو پیچھے جھٹکا اور کہا، تم نے جو گناہ کیا تھا اس کا کفارہ ونی کی صورت میں حویلی میں آ چکا ہے۔ اب اگر تم نے یا کسی اور نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ سالار نے دانت پیس کر حوریہ کو دیکھا، جو اپنے گھٹنے کے پکڑے زاروں کی طرح رو رہی تھی، اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گئی۔ لاریب شاہ نے اپنا سگریٹ کا برانڈ نکالا، اسے سلگایا اور پھر حوریہ کی طرف مڑا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس معصوم کے آنسو پہنچے، لیکن اس نے اپنے اندر کا غرور اسے روک رہا تھا۔ اٹھو، لاریب نے سرد لہجے میں کہا۔ حوریہ نے روتے ہوئے اسے دیکھا اور معصومیت سے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں چپکائیں۔ آپ کے بھائی بہت برے ہیں، انہوں نے ہمیں مارا۔ اگر تم نے درد کا ماتم بنانا بند کر دیا ہو تو اندر جاؤ، لاریب شاہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظر حوریہ کے گھٹنے سے نکلتے ہوئے خون پر جم چکی تھی۔ کوشش کی، لیکن درد کی وجہ سے دوبارہ نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ لاریب شاہ نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی سختی کو زبردستی قائم رکھا اور آگے بڑھ کر حوریہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حوریہ نے ڈر کے مارے لاریب شاہ کی قمیض کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انکل، آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ لاریب کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے نیچے جھک کر اس ننھی لڑکی کے چہرے کو دیکھا جس کا ناک رو رو کر سرخ ہو چکا تھا۔
اگر دوبارہ انکل کہا تو سین میں واپس پھینک دوں گا۔ تو پھر کیا کہیں؟ آپ بڑے ہیں، ہمارے دادا بھی بڑے ہیں، حوریہ نے معصومیت اور ضد کے عجیب آمیزے سے پوچھا۔ لاریب شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ کمرہ جہاں حویلی کا کوئی ملازم یا فرد بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے حوریہ کو نرم بیڈ پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا۔ حوریہ حیرت سے لاریب کے کشادہ اور شاہانہ کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ کسی نئی دنیا جیسا تھا۔ لاریب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے زخم پر دوائی لگانے لگا۔ جیسے ہی روئی زخم سے لگی، حوریہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے لاریب کا کندھا زور سے پکڑ لیا۔ آہ، درد ہو رہا ہے، انکل چھوڑیں۔ لاریب نے اس کی گرفت محسوس کی لیکن دوائی لگانا بند نہیں کیا۔ تھوڑی دیر خاموش نہیں بیٹھ سکتی؟ آپ بہت سخت ہیں، حوریہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنے گھر جانا ہے، ہماری دادی ہمیں کہانی سناتی تھی، یہاں تو سب غصہ کرتے ہیں۔ لاریب نے حوریہ کا زخم پٹی سے باندھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں اتنی شفاف تھیں کہ اس میں کوئی چھلاوا یا مکر نہیں تھا۔ تمہارے گھر والوں نے ہی تمہیں یہاں بھیجا ہے، لاریب نے دھیمے لہجے میں سچائی بتائی۔ اب یہی تمہارا گھر ہے۔ تو کیا آپ ہماری دادی بنیں گے، کہانی سنائیں گے؟ حوریہ نے ایسی بات کہی کہ لاریب شاہ جیسا سنجیدہ انسان بھی اپنے جذبات پر ضبط نہ رکھ سکا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ میں کہانی نہیں سناتا، لاریب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اب یہاں آرام کرو۔ جب تک تمہارا زخم ٹھیک نہیں ہوتا تم نیچے کسی کام کے لیے نہیں جاؤ گی۔ سچی؟ حوریہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ لاریب شاہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے جاندار لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے وقت حویلی میں پھر سے تناؤ کی فضا قائم ہو گئی۔ لاریب شاہ کی چچی اور سالار ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لاریب کا انتظار کر رہے تھے۔ جب لاریب نیچے آیا تو اس کی چچی نے فوراً بات شروع کی۔ لاریب، تم اس لڑکی کو سر پر چڑھا رہے ہو، وہ ونی کی لڑکی ہے، اس حویلی کی بہو یا شہزادی نہیں۔ اگر گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ تم اسے اپنے کمرے میں رکھ رہے ہو اور اس کی تیمارداری کر رہے ہو تو ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ لاریب شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹھنڈی نظروں سے اپنی چچی کو دیکھا۔ چچی جان، گاؤں والوں کو میری مرضی سے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں کسی کو اپنے فیصلوں میں مداخلت کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ لڑکی ونی میں آئی ہے، یعنی اس کی پوری ذمہ داری اب میری ہے۔ سالار نے جو غلطی کی تھی اس کا داغ حویلی پر ہے، اس لڑکی پر نہیں۔ لیکن لالا، سالار بولا، وہ ہمارے دشمن کا خون ہے، وہ ایک 15 سالہ بچی ہے۔ لاریب نے کھانا چمچ میز پر رکھتے ہوئے دھاڑ کر کہا، اور جس دن تم نے اسے دوبارہ ہاتھ لگایا اس دن میں بھولا دوں گا کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ پورے ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ لاریب کا غصہ ایسا تھا کہ کوئی مزید بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ادھر اوپر کمرے میں حوریہ کو بھوک لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ نیچے لاریب شاہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد آ گیا۔ وہ سسکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ حوریہ سیدھی لاریب شاہ کے پاس آئی اور اس کی قمیض کا کونا پکڑ کر کھینچا۔ انکل، ہمیں پھر سے بھوک لگی ہے، اس نے معصومیت سے پورے ہال میں کہا۔ چچی اور سالار نے حیرت سے لاریب شاہ کا چہرہ دیکھا، جس پر غصے کی جگہ ایک عجیب سا نرم تاثر آ چکا تھا۔ لاریب نے حوریہ کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور خود اپنے ہاتھ سے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ لو کھاؤ، لاریب نے کہا۔ حوریہ نے مسکرا کر کھانا شروع کر دیا، جبکہ حویلی کا ہر فرد یہ دیکھ کر دنگ تھا کہ جس لاریب شاہ کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بول نہیں سکتا تھا، وہ ایک معصوم لڑکی کی معصومانہ ضد کے آگے خود کو بدل رہا ہے۔ محبت کی یہ لو اب نفرت کی ہر دیوار کو گرانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔
लारेब शाह ने जब हुरिया के आगे खाने की प्लेट रखी और वो मुस्कुराकर खाने में मसरूफ हो गई तो डाइनिंग हॉल में मौजूद हर शख्स के तन बदन में आग लग गई थी। चच्ची की आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे और सालार गुस्से से अपनी मुठियां बींच रहा था। जिस लारेब शाह के हुक्म के आगे पूरा गांव सर झुकाता था, वो आज एक 15 साला वनी में आई लड़की के सामने बिल्कुल मोम बना बैठा था। लारेब, ये तुम क्या तमाशा बना रहे हो? चच्ची ने बिलाखिर जब्त का दामन छोड़ते हुए चीख कर कहा। तुम इस लड़की को अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम इस हवेली के रवायातों की धज्जियां उड़ा रहे हो? लारेब शाह ने इंतहाई सुकून से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट भरा और फिर अपनी जहरीली सुरमई आंखें उठाकर चच्ची की तरफ देखा। रवायतें इंसान के लिए होती हैं चच्ची जान, और इस हवेली में रवायतें क्या होंगी ये अब लारेब शाह तय करेगा। इसकी आवाज़ इतनी गहरी और रौबदार थी कि चच्ची का हलक खुश्क हो गया। अगर किसी को इस मेज़ पर बैठकर खाना खाने में तकलीफ है तो वो उठकर जा सकता है। सालार ने गुस्से में आकर कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। मैं इस दुश्मन की बहन के साथ एक ही मेज़ पर खाना नहीं खा सकता। वो जहर उगलता हुआ वहां से निकल गया। हुरिया ने डर कर अपना चम्मच नीचे रख दिया और मासूमियत से लारेब शाह की तरफ देखा। अंकल, क्या हमारी वजह से सब गुस्सा हो गए हैं? हम अपने कमरे में जाकर खाना खा लेते हैं। लारेब शाह ने अपना हाथ हुरिया के सर पर रखा और धीमी जानदार आवाज में कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। खामोशी से अपना खाना खत्म करो। हुरिया ने खामोशी से सर हिलाया और दोबारा खाना खाने लगी, लेकिन इस मासूम के दिल में ये बात साफ बैठ चुकी थी कि हवेली की इस तारीख और खौफनाक माहौल में ये शख्स उसकी सबसे बड़ी और मजबूत पनाहगाह है। रात के 2 बजे का वक़्त था। हवेली पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लारेब शाह अपने स्टडी रूम में बैठा सिगरेट के धुएं में गुम था कि अचानक उसे सहन में किसी के चीखने और रोने की हल्की सी आवाज़ आई। लारेब के भुएं फौरन तन गए। उसने सिगरेट को अस्ट्रे में मिसला और तेज कदमों से नीचे सहन की तरफ बढ़ा। सहन के एक अंधेरे कोने में सालार और चच्ची ने हुरिया को घेर रखा था। सालार ने हुरिया का हाथ इतनी सख्ती से मरोड़ रखा था कि वो दर्द से बिलबिला रही थी और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। बोल, क्या जादू किया है तूने मेरे बड़े भाई पर? सालार जहरीली आवाज में इस पर चिल्ला रहा था। वो वनी बनकर आई है। इस हवेली की मालकिन बनने का ख्वाब देखना छोड़ दे। हमने कुछ नहीं किया, छोड़े हमारा हाथ। दर्द हो रहा है। हुरिया रोते हुए दहाई दे रही थी। अंकल, अंकल बचाएं हमें। कोई अंकल नहीं आएगा तुझे बचाने। सालार शाह। एक ऐसी गर्जदार धाड़ सहन में गूंजी कि सालार का हाथ खुद ब खुद हुरिया के बाजू से छूट गया। लारेब शाह किसी खूनख्वार शेर की तरह अंधेरे से निकलकर सामने आया। उसके चेहरे की रंगत गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी और उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। लारेब ने एक ही झटके में सालार का गिरेबान पकड़ा और उसे पीछे हवेली के पक्के सतून से जा मारा। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि हवेली की तमाम औरतें डर के मारे अपने कमरों से बाहर निकल आईं। मेरी गैर मौजूदगी में इस पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसी की तुमने? सालार शाह का लहजा जहरीला और गजबनाक था। उसने सालार का गला इतनी सख्ती से दबा रखा था कि सालार का सांस अटकने लगा। लारेब, छोड़ो उसे, वो तुम्हारा छोटा भाई है। चच्ची ने रोते हुए लारेब का बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लारेब ने एक ही झटके से उन्हें दूर हटा दिया। मैंने पहली और आखिरी बार कहा था कि इस लड़की पर सिर्फ मेरा हक है। इसको सजा देनी है या जजा, ये मेरा फैसला होगा। लारेब ने सालार की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ा, अगर दोबारा इसके जिस्म पर एक भी खराश आई तो सालार, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सगे भाई हो। लारेब ने उसे पीछे धकेला। लारेब खांसता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए शदीद खौफ और हसद जाग चुका था। लारेब शाह मुड़ा और तड़पती हुई हुरिया को देखा जो खौफ से जमीन पर बैठी कांप रही थी। लारेब उसके सामने झुका और बगैर कुछ कहे उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया।
حوریہ نے فوراً لاریب کی گردن میں اپنی ننھی باہیں ڈال دیں اور اس کے سینے سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ لاریب کے سینے میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ اس نے حوریہ کو اپنے سینے سے مزید بیچ لیا اور اپنے بھاری قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں لا کر لاریب نے حوریہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ حوریہ کا جسم ابھی تک خوف اور درد سے کانپ رہا تھا اور اس کے بازو پر سالار کی انگلیوں کے نیلے رنگ کے نشان پڑ چکے تھے۔ لاریب شاہ نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے حوریہ کے ننھے ہاتھ کو اپنے بڑے ہاتھ میں لیا اور اس کے بازو پر پٹی باندھنے لگا۔ تم اتنی بے وقوف کیوں ہو؟ لاریب نے دھیمی، سخت لیکن درد سے بھری آواز میں پوچھا۔ رات کی اس پہر نیچے کیا کرنے گئی تھی؟ وہ ہم پانی پینے گئے تھے، حوریہ نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر لاریب کے ہاتھ پر گرے۔ لاریب شاہ کو لگا جیسے اس کے ہاتھ پر گرم انگارہ رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے حوریہ کے چہرے سے بھیگے ہوئے بال پیچھے کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں رکھو گی، لاریب نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سمجھ آئی تمہیں؟ آپ بھی ہمیں ماریں گے؟ حوریہ نے معصومیت اور ڈر سے لاریب شاہ کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ سب کہتے ہیں کہ آپ ونی کا بدلہ لیں گے۔ لاریب شاہ کا دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اس نے اس معصوم لڑکی کے چہرے کو دیکھا جس کی عمر ابھی کھیل کود کی تھی، لیکن وہ ونی کی اس زہریلی رسم کی وجہ سے اس جہنم میں آ پھنسی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گا، لاریب نے انتہائی جاندار اور دھیمے لہجے میں کہا، اور نہ ہی کسی اور کو تمہیں ہاتھ لگانے دوں گا، یہ لاریب شاہ کا وعدہ ہے۔ حوریہ نے اپنے آنسو پونچھے اور معصومانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ سچ میں بہت اچھے انکل ہیں۔ لاریب شاہ کے چہرے سے سخت تاثرات ایک لمحے کے لیے نرم پڑے۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اگر تم نے مجھے دوبارہ انکل کہا تو میں اپنا وعدہ بھول سکتا ہوں، تو پھر ہم آپ کو شاہ جی کہیں؟ حوریہ نے اپنی نٹکھٹ ادا سے پوچھا۔ جو دل کرے کہو، لیکن خاموشی سے سو جاؤ، لاریب نے اس پر کمبل اڑاتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی لاریب کے کرتے کی آستین کو پکڑتے ہوئے تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ لاریب کے جاتے ہی اندھیرا اسے نگل لے گا۔ لاریب شاہ وہیں بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور رات بھر اس معصوم کی حفاظت کرتا رہا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہونے والا تھا۔ گاؤں کی پنچایت کا بڑا چودھری حشمت اپنے چند مسلح بندوق برداروں کے ساتھ حویلی کا بڑا دروازہ توڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ گاؤں کے دیگر معززین بھی موجود تھے۔ لاریب شاہ باہر نکل، چودھری حشمت کی جاہلانہ آواز پورے صحن میں گونج اٹھی۔ لاریب شاہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے کالی قمیض شلوار پہنے رکھی تھی اور اس کے چہرے پر روایتی شاہی غرور اور سردی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا صحن میں آیا۔ چودھری حشمت، میری حویلی میں اس طرح بغیر اجازت داخل ہونے کا مطلب جانتے ہو تم؟ لاریب نے اپنی ڈارک اور جاندار لہجے میں پوچھا۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم نے ونی میں آئی لڑکی کو حویلی کی بہو کا درجہ دے رکھا ہے۔ چودھری حشمت نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ پنچایت نے وہ لڑکی سزا کے لیے بھیجی تھی، تمہاری عیاشی کے لیے نہیں۔ اگر تم اسے نوکرانی بنا کر نہیں رکھ سکتے تو اسے واپس پنچایت کے حوالے کرو، ہم اس کا فیصلہ خود کریں گے۔ اسی وقت سالار اور چچی بھی صحن میں آ گئے۔ چچی کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی، وہ چاہتی تھی کہ پنچایت اس لڑکی کو یہاں سے لے جائے۔ لاریب شاہ نے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور انتہائی اطمینان سے اسے لوڈ کیا۔ اس دھاتی آواز پر پنچایت کی تمام بندوق برداروں کے ہاتھ اپنے بندوقوں پر چلے گئے، لیکن لاریب شاہ کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ چودھری، لاریب نے ریوالور کا رخ چودھری حشمت کے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا، وہ لڑکی لاریب شاہ کی حویلی میں آ چکی ہے، اور جو چیز ایک بار لاریب شاہ کے قبضے میں آ جائے اس پر کسی کے باپ کا بھی حق نہیں رہتا۔ لاریب، تم قانون اور پنچایت کے خلاف جا رہے ہو، چودھری چلایا۔ میں اس علاقے کا قانون ہوں، لاریب شاہ نے غرا کر کہا۔
جا کر اپنے تمام چودھریوں کو اکٹھا کر لو، اگر کسی میں جرأت ہے کہ وہ لاریب شاہ کے گھر سے اس کی عزت یا اس کی ملکیت کو چھین سکے تو سامنے آئے۔ اسی اثناء میں حوریہ اوپر بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نیچے کھڑے مسلح افراد اور لاریب کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ شاہ جی، اس کی نازک آواز اوپر سے گونجی۔ سب نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ حوریہ کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن جب اس کی نظر لاریب شاہ پر پڑی تو اس نے بنا ڈرے لاریب کو پکارا۔ لاریب شاہ نے اپنا ریوالور نیچے کیے بغیر اوپر دیکھا اور اس کی آواز میں اچانک نرمی آ گئی۔ اندر جاؤ حوریہ۔ چودھری حشمت نے حوریہ کو دیکھا اور غصے سے بولا، ہم اس ونی کی لڑکی کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ لاریب شاہ نے اپنے ایک قدم آگے بڑھایا اور ریوالور کا دستہ چودھری کے چہرے پر دے مارا۔ چودھری حشمت کراتا ہوا پیچھے ہٹا، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ یہ آخری تنبیہ ہے، لاریب شاہ نے ٹھنڈے اور زہریلے لہجے میں کہا۔ دفع ہو جاؤ میری حویلی سے، اس سے پہلے کہ میں پنچایت کے تمام چودھریوں کی لاشیں گاؤں کے چوک پر لٹکا دوں۔ پنچایت کے لوگ لاریب شاہ کے جنون سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ اپنے زخمی چودھری کو سنبھالتے ہوئے الٹے قدموں حویلی سے باہر بھاگ گئے۔ سالار اور چچی یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ لاریب شاہ نے ایک 15 سالہ ونی کی لڑکی کے لیے پورے گاؤں اور پنچایت سے سیدھی دشمنی مول لے لی تھی۔ لاریب شاہ نے اپنا ریوالور واپس جیب میں رکھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر حوریہ کے پاس آیا۔ حوریہ نے ڈرتے ڈرتے لاریب کا ہاتھ پکڑا۔ شاہ جی، وہ لوگ کون تھے؟ وہ آپ کو مارنے آئے تھے؟ لاریب شاہ نے حوریہ کی معصومیت سے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ اس معصوم نے اسے شاہ جی کہا تھا، اور لاریب کو احساس ہوا کہ اس لڑکی کے منہ سے یہ لفظ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ کوئی تمہیں یا مجھے کچھ نہیں کر سکتا، لاریب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم اس حویلی کی مالکن ہو، کوئی ونی یا نوکرانی نہیں۔ حوریہ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ اس کا معصوم دل اب لاریب شاہ کی محبت کے رنگ میں رنگنا شروع ہو چکا تھا، ایک ایسی محبت جو اب ونی عمر کے فرق اور دنیا کی ہر رسم کو جلا کر راکھ کرنے والی تھی۔ حویلی کے بڑے صحن میں خاموشی ایسی تھی جیسے طوفان آنے سے پہلے ہوا تھم جاتی ہے۔ چودھری حشمت کے یوں ذلیل ہو کر جانے کے بعد یہ بات پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ لاریب شاہ نے ونی میں آئی لڑکی کے لیے اپنے خاندان اور پنچایت کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لاریب شاہ حوریہ کا ہاتھ تھامے اسے واپس اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کی گرفت میں مضبوطی تھی، لیکن ایسی نرمی بھی کہ حوریہ کی نازک کلائی پر ذرا سا بھی درد نہ ہو۔ شاہ جی، حوریہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا دوسرا ہاتھ لاریب کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ کا ہاتھ گرم ہو رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ لاریب شاہ نے اپنا رخ موڑا اور اس معصوم بچی کی جھیل جیسی شفاف آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا اندر کا ابلاغ جو پورے گاؤں میں دھاڑنے کے لیے تیار تھا، حوریہ کی اس ایک معصومانہ بات پر پل بھر میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، لاریب شاہ نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ تم نے اب تک ناشتہ نہیں کیا، بیٹھو یہاں، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ حوریہ نے اپنی گردن نفی میں ہلائی۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، وہ بندوقوں والے لوگ پھر آئیں گے۔ لاریب شاہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا اور انتہائی جاندار اور تحکمانہ انداز میں بولا۔ جب تک لاریب شاہ کا سانس چل رہا ہے اس حویلی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم یہاں محفوظ ہو، سمجھی تم؟ حوریہ نے لاریب کا اطمینان اور اس کی آنکھوں کا غرور دیکھا تو اس کا معصوم دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا اور لاریب کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ دوسری طرف حویلی کے نچلی منزل پر سالار اور چچی کے درمیان زہریلی سازشیں پک رہی تھیں۔ اماں، لالا کے دماغ خراب ہو چکا ہے، سالار نے اپنے ہاتھ میں مٹھی میز پر مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس ونی کی لڑکی نے اس پر ایسا جادو کیا ہے کہ وہ اپنوں کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے دشمن کی بہن ہے اماں۔ چچی نے اپنے ہونٹ بیچ کر زہریلی مسکراہٹ سجائی۔ غم نہ کر سالار، لاریب شاہ اپنے غرور میں اندھا ہو چکا ہے، لیکن یہ حویلی ہماری بھی ہے اور پنچایت کو خاموش بیٹھنے کا عادی ہم نے نہیں بنایا۔ اگر لاریب اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا تو ہم اس لڑکی کو ہی اس راستے سے ہٹا دیں گے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ سالار نے حیرت سے پوچھا۔
چودھری حشمت ایسے ذلیل ہو کر خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں حملہ کریں گے اور ہمیں بس ایک کام کرنا ہے، حویلی کا پچھلا دروازہ کھلا چھوڑنا ہے۔ چچی نے آنکھوں میں شاطرانہ چمک لاتے ہوئے منصوبہ بنایا۔ دن ڈھل گیا اور رات نے اپنے تاریخ پر پھیلا دیے۔ معصوم حوریہ کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے گرد کیسی گھناؤنی جال بنی جا رہی ہے۔ رات کے کوئی 11 بجنے کے قریب لاریب شاہ اپنے اسٹڈی روم میں اہم کاغذات دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے پچھلے حصے سے اچانک لکڑی ٹوٹنے کی تیز آواز آئی۔ اس کے بعد 2 فائرنگ کے دھماکے ہوئے جنہوں نے حویلی کا سکوت توڑ دیا۔ لاریب شاہ کی آنکھوں میں شعلہ بار ہو گئے۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی دراز سے بھاری ریوالور نکالا اور اسٹڈی روم سے باہر لپکا۔ صحن میں پچھلے دروازے سے چودھری حشمت کے 7-8 مسلح گنڈے داخل ہو چکے تھے اور ان کا مقصد سیدھا اوپر لاریب شاہ کے کمرے کی طرف بڑھنا تھا۔ سالار اور چچی اپنے کمروں میں چھپ کر اس کھیل کا نظارہ کر رہے تھے۔ لاریب کے ذہن میں سب سے پہلے اس معصوم لڑکی کا خیال آیا۔ وہ تیز قدموں سے حوریہ کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا 2 بندوق برداروں نے اس کا راستہ روک لیا اور گولیاں چلا دیں۔ لاریب شاہ، آج تیرا کھیل ختم، ایک گنڈے نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ لاریب شاہ نے بغیر پلک جھپکاتے انتہائی مہارت اور چستی سے اپنی ریوالور سے 3 مسلسل فائر کیے اور دونوں گنڈے وہیں صحن کے فرش پر ڈھیر کر دیے۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک خون خوار درندے کا جلال تھا۔ وہ دھاڑتا ہوا حوریہ کی کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے اندر حوریہ خوف سے چیختی ہوئی بیڈ کے کونے میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بجلی چلی گئی تھی اور گولیوں کی آوازوں سے اس کا ننھا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک دم کمرے کا دروازہ زوردار ٹھوکر سے کھل گیا۔ حوریہ نے چیخ مار کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شاہ جی بچائیں! ایک مسلح گنڈا کمرے کے اندر داخل ہوا اور حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگا۔ چل لڑکی، چودھری صاحب نے تجھے زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا ہے، چھوڑے ہمیں۔ شاہ جی، حوریہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پر دانت کاٹے۔ گنڈے نے غصے میں آ کر اپنا ہاتھ اٹھایا۔ جیسے ہی وہ حوریہ کو تھپڑ مارنے لگا، ایک زبردست گولی کی آواز گونجی اور گنڈے کی پیشانی کے بیچوں بیچ سوراخ ہو گیا۔ وہ تڑپ کر زمین پر گر پڑا۔ دروازے پر لاریب شاہ کھڑا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، ہاتھ میں اٹھایا ہوا دھواں دیتا ریوالور اور آنکھوں میں ایسا غضب جو سامنے آنے والی ہر شے کو راکھ کر دے۔ شاہ جی! حوریہ نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ لاریب شاہ کی طرف پھیلا دیے اور بغیر سوچے سمجھے بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ لاریب شاہ نے اپنے بائیں بازو فوراً اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے سینے سے بالکل چپکا لیا۔ اس کے جسم کی گرمائش اور تحفظ کے لمس نے حوریہ کی چیخوں کو سسکیوں میں بدل دیا۔ کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں نے کہا تھا نا، لاریب نے اس کے سر پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے جاندار اور دھیمی آواز میں کہا۔ اسی وقت پیچھے سے مزید 2 بندوق بردار آئے۔ لاریب شاہ نے حوریہ کو اپنے پیچھے ڈھال کی طرح چھپایا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے ریوالور کا نشانہ باندھ کر دونوں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ حوریہ کا صحن لاشوں اور خون سے بھر چکا تھا، لیکن لاریب شاہ کے لیے اس وقت دنیا میں صرف ایک معصوم لڑکی اہمیت رکھتی تھی جو اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھامے کانپ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چودھری حشمت کے تمام بندوق بردار مار چکے تھے یا زخمی ہو کر بھاگ چکے تھے۔ لاریب شاہ نے حوریہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے سیدھا اپنے کمرے کی محفوظ ترین جگہ پر لے آیا۔ اس نے حوریہ کو صوفے پہ بٹھایا اور خود اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ حوریہ کا پورا جسم خوف سے سرد ہو چکا تھا۔ لاریب نے اس کے دونوں ننھے ہاتھوں کو اپنے گرم بڑے ہاتھوں میں لیا اور انہیں ہلکے سے مسلا تاکہ اس کی جلا ہوا خوف ختم ہو سکے۔ اب کوئی نہیں ہے، لاریب شاہ نے اس کی بھیگتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سب ختم ہو گیا ہے۔ حوریہ نے سسکیاں لیتے ہوئے لاریب کی چہرے کو دیکھا۔ اس کے گال پر خون کا ایک ہلکا سا چھینٹا لگا ہوا تھا۔ حوریہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی ننھی انگلیاں اٹھائیں اور لاریب کے گال سے وہ خون کا قطرہ پونچھ دیا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے شاہ جی؟ اس نے معصومیت طرف سے پوچھا۔ لاریب شاہ کا دل
جو آج سے صرف نفرت اور غرور کی زبان سمجھا تھا، اس معصوم لمس پر پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس نے حوریہ کے ہاتھ کو اپنے گال پر ہی روکے رکھا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ مجھے کوئی درد نہیں ہوتا حوریہ، جب تک تم میرے پاس ہو۔ لاریب شاہ کے لفظوں میں ایک ایسی گہری سچائی اور شدت تھی کہ حوریہ کے معصوم ذہن میں بھی ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ ہم کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، حوریہ نے اپنے ننھے ذہن سے فیصلہ کیا۔ آپ ہمارے شاہ جی ہیں، سب سے اچھے شاہ۔ لاریب شاہ کے لبوں پر ایک دلکش غرور اور محبت سے ابری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حوریہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جو ونی کے اس زہریلے رشتے کو کائنات کی سب سے پاکیزہ اور محبت میں بدل چکا تھا۔ باہر طوفان تھم چکا تھا اور حویلی کے اندھیروں میں لاریب شاہ کی محبت کی یہ لو ایک ابدی روشنی بن کر چمک رہی تھی، جسے دنیا کی کوئی رسم یا طاقت بجھا نہیں سکتی تھی۔